सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो एक हकीकत है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो तो वफाक में नवाज शरीफ की है और पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब की है और दूसरी तरफ जो है ना पीपल्स पार्टी की है, सिंध और बलूचिस्तान। अब यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि यहाँ पे एक बात की या तो हमें समझ नहीं आ रही है या पता नहीं वजह क्या है। मुझे खुद कम से कम इस बात की समझ नहीं आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा एक खबर चलती है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए और एक्टिव होने जा रही है। 1.5-2 साल से जब से वो आए हैं तो यही बात हम सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव हो नहीं पा रहे। देखिए, ये बलूचिस्तान का मसले की बात आप कर रहे हो कि वहां की सिक्योरिटीज की सूरत हाल है, वहां पे पॉलिटिकल भी सिचुएशन जो है वो भी आपके सामने, इवन खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है। मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि वहां पे नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को, साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जाना चाहिए। इन दोनों को जाना चाहिए, बिकॉज कि 2 सूबों पे उनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वालों का, और फिर आईनी जो बड़े ओहदे हैं जिसमें प्रेसिडेंट का ओहदा है, 2 गवर्नरशिप इन्होंने लिए हुए हैं और साथ जो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वगैरह वगैरह छोटे बड़े ओहदे इनके पास है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि वो पीपल्स पार्टी वाले ओनरशिप नहीं लेते। अब आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था, ये हुकूमत जिस वक्त बन रही थी, तो जब ये टेबल पे बैठे थे, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये कुछ ले देकर ये बात बनी। इन्होंने सपोर्ट किया शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम के लिए। शहबाज शरीफ साहब के अपने वोट तो नून लीग के इतने नहीं थे कि वो वजीर आजम बने, तो उसके बदले में इनको ये चीजें दी गई, बंटवारा हो गया। अब जब इख्तिदार और कुर्सी के लिए बंटवारे किए जा सकते हैं तो आपने जिम्मेदारी ली, चाहे किसी ने पंजाब हुकूमत के लिए, किसी ने फेडरल हुकूमत के लिए, किसी ने सिंध हुकूमत के लिए, किसी ने केपी की हुकूमत के लिए, किसी ने बलूचिस्तान हुकूमत के लिए। सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है उसको वो अदा करें, बजाय कि आप लोगों को, अवाम को के कुंवर इशू के ऊपर बात करने के बजाय सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक यही एक चीज है। पीटीआई से शुरू होती है, आपके जितने भी आप देख ले, जितने भी आपके न्यूज एंकर्स हैं, आपके जितने टीवीज हैं, आपके जितने पॉडकास्ट है, यू नेम इट, आपकी जितनी सोशल मीडिया है, रेलेवेंट तो इस वक्त, टू बी वेरी फ्रैंक अगर हम बात कर रहे तो रेलेवेंट तो इस वक्त सिर्फ पीटीआई यानी कि इमरान खान बना हुआ है। ये तो एक हकीकत है। आप चीजों पे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट रेलेवेंट कौन है? पीपल्स पार्टी क्यों रेलेवेंट नहीं है? नून लीग क्यों रेलेवेंट नहीं है? दूसरी जमात क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि इनको न नैरेटिव बनाने में कोई इंटरेस्ट है, न काउंटर नैरेटिव में कोई इंटरेस्ट है, और साथ फिर ये कि जो अवाम के कोर इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जब आप अवाम के कोर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो हालत ये होगी। रह गया ये क्रेडिट ले जाना कि जी चूंकि माशी सूरत हाल ठीक होगी, ठीक है, जहां पे क्रेडिट बनता है हम देंगे, वहां पे माशी सूरत हाल को पहले से बेहतर है, नो डाउट। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सारी चीजें, बट लेकिन उसमें हमें भी पता है और उनको भी पता है कि उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका है और कौन वो कर रहा है, बैक पे कौन है, फ्रंट पे कौन है और बैक पे कौन है। लेकिन अगर आप ये देखें, जो बैक पे है, जो डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचा रहे हैं, जो वहां पे दोस्त मुमालिक के पास जाकर पैसे लेकर आ रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो आपकी बहुत सारे चीजों को वो एड्रेस कर रहे, आपने दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने
ان کو اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور خود حکومت کے مزے لے رہے. اب میری بات کو سمجھے ہے نا. اس وقت جو اچھا نہیں ہو رہا وہ ان کے کھاتے میں، جو اچھا ہو رہا ہے وہ جناب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں. آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھا نہیں نہروں والے مسئلے پہ، یعنی کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ اور دوسرے صوبوں میں حکومت اور کے پی اور پنجاب حکومت کے گورنرشپ اور ساتھ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر کے ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جوائنٹ سیشن جس میں اس کا سالانہ خطاب ہوتا ہے اس میں انہوں نے نہروں کی بات چھیڑ دی اور اس کا اختلاف کر لیا. اور پھر اب وہاں پہ عوام کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہریں نہیں بنانے دیں گے. کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ نہریں؟ کیا یہ پہلے یہ پتا نہیں تھا؟ لیکن پتا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اتنی حکومتیں ہونے کے باوجود اور اتنے امپورٹنٹ عہدوں پہ آپ کو کیسے پتا نہیں ہوگا؟ پتا تھا، بڑھ چکے. اب عوام کی پریشر کی بات آ جاتی ہے، یہ عوام کی بات آ جاتی ہے، یہ عوام کے تو وہاں پہ کہ یعنی کہ حکومت کا کام بھی انہوں نے کرنا ہے، اپوزیشن کا کام بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو کہیں کریڈٹ نہ چلا جائے. سندھ میں یہ جو نہروں کا مسئلہ ہے کنٹروورشل بنا دیا. ڈیم جب بناتے ہیں پاکستان میں تو وہ بھی پولیٹیکل بن جاتا ہے. الٹرنیٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے. آپ کے ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں ہر سال، دیکھ لیں پچھلے ہسٹری چیک کریں، سیلاب آ جاتے ہیں، نقصانات کر جاتے ہیں، کسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھر بیچ میں بہہ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور ہم اس پانی کو جس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو جاتے ہیں، پاکستان میں اگلے 2027 تک پانی کی شارٹیج آ رہی ہے، پینے کا پانی بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم نے الٹرنیٹ کوئی انتظام نہیں کیا. ان ایشوز، جس کو کوور ایشوز کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دھیان دے رہے؟ ہر چیز کو ہم سیاست کنٹروورشل، اور اس کی وجہ سے آج یہ پوزیشن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا بلوچستان، اون کرنا چاہیے اپنی حکومت کو، اپنی جماعت کو. مسلم لیگ نون کا مطلب نواز شریف ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب جبکہ چیئرمین ہیں، جبکہ ان کے پاس یہ حکومتیں ہیں اور یہ عہدے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، ان کو بھی اون کرنا چاہیے. جہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، مذاکرات ہو، وہ لوگ کریں. پولیٹیکل انگیجمنٹ وہ کر لیں. جہاں پہ فورسز کا کام ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا وہ اس طرح کی چیزیں کریں. ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کام اور ساری چیزیں آپ نے کہا کہ جی آپ لوگ ہیں نا جی تو ہمیں کیا ضرورت ہے. تو پھر ایسے ماحول میں آپ کو پھر یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک طرف حکومت اور ایک طرف ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرے، اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی ناراضگی کا وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ جی وہ فلانا تو ناراض ہے آج کل. اب وہی کہے کیوں ناراض ہے؟ حکومت تو ان کی ہے، اس کی ہے. اور کیا اور کس طرح کی حکومت دے دے؟ 64% آف ہول پاکستان کی پاپولیشن وائز یا ترقیات، وہ تو پنجاب ہے. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ پھر اس کے بعد سندھ ہے، سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ بلوچستان ہے، اس میں کس کی حکومت ہے؟ پیچھے رہ گیا پی ٹی آئی، ان کی بھی تو حکومت ہے. تو آپ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ حکومت میں ہے. حکومت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. کسی کے پاس صوبہ ہے، کسی کے پاس وفاق ہے، تو کسی کے پاس 2 حکومتیں، کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس تو ہے سب. مائن اینڈ منرلز ایکٹ 2025 جو آیا ہے، کون لے کر آیا؟ وہ جو آیا وہ پہلے خیبر پختونخوا کے صوبائی کیبنٹ سے پاس ہو چکا ہے میرے بھائی. یعنی خیبر پختونخوا کے صوبائی جو کیبنٹ ہے یعنی حکومت ہے وہ پاس کر چکی ہے، اور اس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ سمیت
وہ ذرا سب اس کو ڈیفینڈ کر رہے کہ یہ ہمارے صوبے کے لیے بہت بہتر ہے. اب میں نے تو اس بل کو ابھی تک پورا مکمل سٹڈی بھی نہیں کیا اس میں یہ مسئلہ کا ہے. خود ٹیبل کر لیا, خود کیبنٹ سے پاس کر لیا, اور اس کے بعد اب جب صوبائی اسمبلی میں ٹیبل ہو گیا, اب اس کے اوپر ان کا مسئلہ بن گیا کہ جی اس کو مشروط کر دیا عمران خان صاحب کی رضامندی سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بل میں پی ٹی آئی والوں کو خود بتانا چاہیے جو مین قیادت ہے, ایون چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ساتھ جو یہ برسٹر گوہر صاحب ہے چیئرمین ہے, اور سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ صاحب کو, ان کو بیٹھ کر اس کو پورا ڈیٹیل سے بتانا چاہیے کہ آپ ہی کے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, اس میں ہے کیا, ایک ایک چیز کو بتائے. کیونکہ جب یہ ٹیبل ہو رہا تھا کیبنٹ کے سامنے, جب یہ پاس ہوا اس وقت تو یہ پبلک نہیں ہوا تھا. اب جب صوبائی اسمبلی میں آ گیا تو اس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہے, اور وہ بھی آپ نے مائن اینڈ ملز کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی اس حوالے سے. ANP کے امل ولی خان صاحب ہے, ان کی میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. مسلم لیگ نون کے انجینئر امیر مقام صاحب ہے جو صوبائی پریزیڈنٹ بھی ہے, وفاقی وزیر بھی ہے, ان کا میں نے نہیں دیکھا. اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو گورنر صاحب ہے اس کا ہم نے کوئی, ویسے تو وہ ہر وقت ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, میڈیا کے سامنے بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. پھر دیکھیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, ان کا تو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جو فیڈرل حکومت کا حصہ ہے, یعنی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے خیبر پختونخوا کی, اور پھر پیپلز پارٹی کی جو ہے, ان کی طرف سے بھی تو کوئی چیز نہیں آئی. وہ یا یہ کہے کہ یہ غلط ہے یا یہ کہے کہ صحیح ہے. اصل میں وہی بات جو آپ کو پہلے جو کوشچن تھا, یہاں پہ ریسپانسبلٹی کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. نہ اپوزیشن, جو یعنی صوبے میں اپوزیشن ہے, مرکز میں تو حکومت میں. گاڑی پہ جھنڈا ان کا بھی لگا ہوا ہے, گاڑی پہ جھنڈا ان کا بھی لگا ہوا ہے, گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکول ان کا بھی ہے, ان کا بھی ہے. فرق یہ ہے کہ کسی کا اسلام آباد میں حکومت ہے, کسی کا پنجاب میں حکومت ہے, کسی کا سندھ میں ہے, کسی کا بلوچستان میں, تو کسی کا KP میں. جھنڈے پروٹوکول تو سب, تنخواہیں سب لے رہے ہیں, تنخواہ تو لے رہے ہیں نا جی, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے اکاؤنٹ 1 سے جا رہے ہیں, تنخواہ سب کو مل رہی. لیکن جب ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے, اونرشپ کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ آپ کو پھر کوئی ادھر نکل جائے گا, 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 اور مسئلہ آ جائے گا سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا پہ دے مار, جس کی جتنا زور ہے اس نے مارنا ہے. اس میں پھر اتنا گڑمڑ ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ بیسیکلی ہے کیا. اور اس میں یہ جو مائن اینڈ ملز والا مسئلہ ہے, کم از کم اب خیبر پختونخوا کی حد تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب پس گیا. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کو ویسے بھی ہمیں بھی, ہم سب چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں, اور یہ جو مائن اینڈ منرلز ہیں یہ تو سب سے زیادہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں, یہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک وہاں پہ یہ ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا. ہم جب دیکھیں گے چیز آئے گی تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر بات کریں گے. لیکن سردست جو صورتحال ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی جو ہے نا باہر سے اپوزیشن سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ حق میں نہ خلاف. جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. یا تو خلاف کوئی بات کر لیتا نا, نہ اس کے خلاف بات کر رہے نہ اس کے حق میں بات کر رہے. کیبنٹ سے پاس کرانے والی, کیبنٹ ظاہر ہے PTI کی ہے, انکلوڈنگ پوری کیبنٹ انہوں نے پاس کر لیا, اسمبلی میں رکا ہوا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں برسٹر گوہر کی یا سلیمان اکرم راجہ یا دوسرا یا تیسرا. دیکھیں یہ جو جماعت ہے بیسیکلی
یہ صرف اور صرف عمران خان کی جماعت ہے. یہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے، عمران خان صاحب پہ ختم ہوتی ہے. یہ بقایا جو ہے نا یہ میٹر نہیں کرتے. یہ اس وقت تک میٹر کرتے ہیں جب عمران خان صاحب ان کو اون کرتا ہے. جب وہ ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے ٹی وی انٹرویو کے لیے آپ کے ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ کے لیے ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ، لیکن وہیں پہ بات رک جاتی. اب دیکھیں یہ جو گروپ بندیاں ہیں یا یہ جو مسائل ہیں یہ پٹیائی میں شروع سے تھے، لیکن اب چونکہ کھل کر سامنے آ گئے. اب اس پورے سچویشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا یہ جو نیریٹو ہوتا ہے وہ مختلف دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے ہو تو ان کا کبھی کہتے ہیں جی ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے، کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح ہے، تو کوئی کہتا ہے مختلف ویوز آتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب وہاں جیل میں بیٹھ کر یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہے تو اس کی وجہ سے. ویسے تو پھر یہ جتنے بھی بڑے بڑے وکلاء ہے یا یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کو کہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے پارٹی سے اپنا یہ ممبرشپ سے استعفیٰ دے دے، ٹھیک ہے، پھر آپ کونسلر بن کر دکھائے. یہ تو ایک حقیقت ہے نا، بنے بھی تو اس کی وجہ سے ہے نا، عہدے بھی اس نے تقویض کیے ہیں. اب وہ سچی مچی میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا شروع ہو گئے تو ایسے جب لیڈر بن جاتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے. وہ سچی مچی میں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا میڈیا کا کہ آپ لوگوں کو بندے کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ لوگوں کو تو چاہیے شام کا مواد، کیونکہ آپ لوگوں نے تو آگے اس پہ چلنا ہے. وہ جو مواد کے چکر میں آپ لوگ ان کو بلاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو یہ ہے، یہی بندہ ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا مجھے نہیں لگ رہا. خان صاحب پورا اختیار کسی کو نہیں دیتے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس. وہ ایک حد تک آپ کو آگے کر دیتا ہے، پھر اس کے پاس وہ ڈوری ہوتی ہے کہ کس وقت اس نے وہ ڈوری کھینچنی ہے. جب اس نے کھینچنی ہے تو اس کے بعد کہے گا کون، پھر آپ ڈھونڈو گے، میں ڈھونڈوں گا، پھر آپ کو کال آئیں گے. ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پھر خود کالیں کرتے ہیں، یار مجھے کیوں ٹی وی شو پہ نہیں بلاتے ہو. آپ کہیں گے جی بلاتے یہ، حالانکہ آپ کو وہ پتا ہوتا ہے کہ اب یہ میرا ریلیونٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک چیز یہ کہ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، میں پہلے سے میرا اس پہ بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے. مذاکرات ہو رہے، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن پھر اگین اس میں میٹر کون کرتا ہے؟ جو مین ہے اس وقت وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب ہے، کیونکہ وہ صوبے کے چیف منسٹر ہے. اس کو آفیشیل کانٹیکٹس رہتا ہے، وہ ایسی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بات چیت اور وہ ساری چیزیں آفیشیل کیپیسٹی میں بھی ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہے، اس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے. پھر بیرسٹر گوہر صاحب، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے وہ بیسکلی ایک شریف انسان تو ہے نا، یہ تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا میں نے اس کو دیکھا، میرا کوئی ایسا اس کے ساتھ تعلق اتنا نہیں ہے میرے خیال میں اس کو وہ، لیکن میں ویسے جب اس کو دیکھتا ہوں بولنے کا اور اس کا وہ ایک جو ہے نا وہ، تو دوسرے نمبر پہ وہ. اچھا پھر اس میں اعظم سواتی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا، وہ تو میں نے اس دن بھی آپ کو کہا کہ جب اس نے حلف اٹھا لیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہو کہ حلف کے بعد، میں تو کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں، میں تو اس کی بات کو پھر صحیح سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ حلف لے رہا ہے، ورنہ حلف لینے کی اس کو کیا ضرورت ہے، اور اس عمر میں وہ حلف کیوں لے گا. تو پھر یہ ڈاکٹرز کا جو آنا تھا، وہ ساری چیزیں، تو مذاکرات اور بات چیت تو وہ مختلف اس میں ہو رہے ہیں. اب کوشچن جو اصل ہے نا، جو پوچھنے والا ہے یا جو میں وہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات ریزلٹ اورینٹڈ ہے یا نہیں. اس پورے مذاکرات کا ایک ہی نقطہ ہے، یہ بقایا بات چیتیں ہیں، وہ تو چلتی رہتی،
وہ یہ ہے کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ابھی تک خان صاحب باہر نہیں آئے اور نہ سردست کوئی، یعنی کہ ہم ہفتہ 15 دن مہینہ کے بات کر لیں تو اتنا تو ہم اندازہ لگا سکتے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی. تو پھر یہ جو سال 1.5 سال سے جتنے بھی لوگ یہ بیچ میں لگے ہوئے تو ریزلٹ اورینٹڈ تو نہیں ہوگا. اب اس پہ میں اور آپ جتنا بھی بحث کریں نکتہ وہی ہے، اور اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے. اگر اس میں آپ کو جس دن کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر رہ گئی یہ بات کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہدایت جاری کیا. اب دیکھیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ اب وہ جب پریشر آ جاتا ہے سوشل میڈیا کا تو ان کا بڑا سٹرونگ ہے، یہ تو حقیقت ہے. ان کی سوشل میڈیا کے تو اچھے بھلے بات سے وہ پھر مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے جب سوشل میڈیا کی بات آ جاتی. اب یہ جو ترمیم تھا، یہ جو مائنر مل 2025 تو کیبنٹ سے تو انہوں نے کر لیا تھا. یہ تو جب سوشل میڈیا پہ بات آ گئی اور شروع ہو گئی تو اس کے بعد ان کو بیک فوٹنگ پہ جانا پڑا. اب وہ کہہ رہے کہ جی ہم اس پہ آگاہ وہ کریں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوئی حرف آخر نظر نہیں آ رہا. اس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، تنخواہیں مل رہے ہیں. کوئی ایم این اے کی تنخواہ لے رہا ہے تو کوئی سینیٹر کی تنخواہ لے رہا ہے تو کوئی ایم پی اے کا لے رہا ہے، کوئی منسٹر کا لے رہا ہے، کوئی اور لے رہا ہے، کوئی اور لے رہا ہے. گاڑی آگے پیچھے کسی کا پروٹوکول ہے، جھنڈے لگے ہوئے، ساری چیزیں چل رہی ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے مجھے بتا دے. پہلے تو تنخواہ 2,18,000 تھی، یا وہ جو فرسٹ کلاس کی جو ٹکٹیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، لاجز ملتے تھے، یہ چیزیں. اب تو وہ تنخواہ 2,18,000 سے 5,19,000 پہ پہنچ گئی. تو یار آج کل کے دور میں 5,19,000 تو تنخواہ لے رہے ہیں نا، وہ بقایا امارات کو اگر آپ چھوڑ بھی لے، ایم این اے لے رہا ہے، سینیٹر لے رہا ہے، وہاں صوبے میں ایم پی اے لے رہا ہے، دوسرا لے رہا ہے. یہ سب چاہے اپوزیشن والے چاہے حکومت والے. حکومت نے تو ایک اور مزے کی بات کر دی نا، فیڈرل حکومت نے، انہوں نے یہ کیا کہ ایم این ایز ایم پی ایس کے تو تنخواہ بڑھ گئے، سینیٹرز ادھر وہ تو بڑھ گئے، وہ تو سب کے سب 2,18,000 سے تقریباً 5,19,000 پہ پہنچ گئے. لیکن اس کے اوپر جب یہ ایم این اے یا یہ سینیٹر اس کے بعد جب وہ وزیر اور مشیر بنے گا، اس کی جو اس وقت کی تنخواہ ہے وہ بھی بڑھ گئی. تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک تو یہ والی تنخواہ اس کی بڑھ گئی جو بیسک ایز ایم این اے سینیٹر ہوگی، دوسری تنخواہ اس کی وہ بڑھ گئی جب ایز اے وزیر یا مشیر یا جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا وہ بھی بڑھ گئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ تو کسان کا ہے جو پنجاب میں پچھلے سال گندم میں نقصان کر بیٹھا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کی بھی کوئی انکوائری شروع تھی، کوئی کمیشن بنا تھا، اس کا کوئی ریزلٹ آ گیا. اب پھر اس پورے پاکستان میں اور پنجاب میں جو گندم کاشت کیے کسان، اس کی قیمت اگر صحیح لگائی جائے، اگر اس دفعہ بھی اس کو نقصان اس میں ہو گیا، نیکسٹ ٹائم کوئی جو ہے نا گندم نہیں اگائے گا. اور پھر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے فوڈ سیکیورٹی کے، وہ پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو ہمیں کوئر ایشوز پہ حکومتوں کو دھیان دینا پڑے گا. یہ روزانہ کے جو میڈیا کے پیٹ بھرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے نا، اس سے کام نہیں چلے گا.